बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ में हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, बड़ा ऐवान बड़ा मुकाबला जिसमें वार जवाबी वार का सिलसिला जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरी जानिब सादिक संचानी साहिब, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई और उनकी जीत का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। दीगर जो दूसरे सेनेटर बने हैं उनकी भी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौन कहां पर स्टैंड कर रहा है। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि एक सेनेट के इलेक्शन को लेकर सियासत बड़े भौचाल सा मचा हुआ है, बहुत से बयानात भी आ रहे हैं। इन तमाम चीजों से आज गुफ्तगू का आगाज करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालमनगार तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, ये क्या हो क्या रहा है? बहुत सी चीजें इकट्ठी होती चली जा रही हैं, ये किस जानिब मामला जा रहा है? असल बात यह है कि हुकूमत को इस बात का अंदाजा है कि पहले तो खैर उनको खैर इल्म तो था, उन्होंने जोर भी लगाया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज शेख को हरा देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। सब लोग बता रहे थे कि इसका मतलब क्या निकलेगा। ये तो एक तरह का अदमे एतमाद होगा प्राइम मिनिस्टर पर, क्योंकि खुफिया वोटों के जरिए कौमी असम्बली के मेंबरान ने उस कैंडिडेट के हक में वोट दे दिया है जो अपोजिशन का कैंडिडेट है। तो इमरान खान भी अब वोट लें अपने आप को साबित करने के लिए कि लोगों का एतमाद उन्हें हासिल है। ये मिनिमम था जो वो कर सकते थे। ज्यादा तो बहुत कुछ असेंबली में तोड़ सकते थे, इस्तीफा भी दे सकते थे, लेकिन मिनिमम ये करना लाजमी था। अगर वो ना करते तो टिक नहीं सकते थे। ये कोई उन्होंने बड़ी बहादुरी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि नागुज़ीर बात थी जो उन्होंने की। अब उनको अंदाजा हो गया कि अगर चेयरमैन भी इनका आ गया और जीत गए तो फिर आने वाले दिनों में अपोजिशन की पॉलिटिक्स बहुत मजबूत हो जाएगी। सही। इस सिलसिले में जिस तरह वो चिड़े हुई है पीटीआई, इमरान नहीं कहता मैं, पीटीआई इमरान खुद चिड़े हुए हैं वैसे तो, जिस तरह पीटीआई चिड़ी हुई है। अब चलेगी, पहले तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंपेन शुरू कर दी इन्होंने जी, और वो इमरान ने खुद की है, वज़ीर आज़म ने खुद की है। बाकी बालके तो जो भी कहते रहेंगे वो कहते रहेंगे। अब उन्होंने जोर लगा दिया गए इलेक्शन कमीशन के पास कि ये जो है हमारा ये जो नोटिफिकेशन है यूसुफ रज़ा गिलानी का वो रोका जाए। बिल्कुल। अच्छा, गलती उन्होंने ये की कि उसमें एक जेन्युइन वकील भेज दिया। अली जफर तो बहरहाल एक जेन्युइन वकील है, एस एम जफर के बेटे हैं, अगरचे नरम मिजाज के वकील हैं, लेकिन जेन्युइन वकील हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा भी किस चीज का नोटिफिकेशन। अगर ये बात है तो उन बंदों को भी पेश करें जो 4 बंदे वहां मौजूद थे जिन्होंने पैसे लिए होंगे, सब चीजें साबित करो ना। अच्छा, जाहिर है कि वो वकील हैं, उनको बात समझ आ भी गई होगी और आ जानी चाहिए। और लीगली ये बात नहीं, देखिए बाहर आके बात करना और होता है, लेकिन लीगली नहीं। उन्होंने कहा भी ये तो फिर हेयरिंग करें और इसको सुने बकायदा और वो बंदे भी लाएं। ये कंट्रडिक्शन है हमारी पार्टियों के अंदर। वो बंदा जो था, क्या नाम है उसका, अब्दुल कादर बलूचिस्तान का, पहले निकाल दिया और टिकट दे दिया। उससे पहले ये कह दिया कि बलूचिस्तान में टिकट कीमत 50 से 17 करोड़ लग रही है। फिर उसे टिकट दे दिया एक बंदे को जो ये अफोर्ड कर सकता था। फिर कहा कि पार्टी नाराज है, उसको टिकट वापस ले लिया, एक नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया। फिर वो विड्रा कर दिया, मेंबरों ने इसको सपोर्ट भी कर दिया। जब वो आ गया तो लाके उसे तहरीक इंसाफ में भी शामिल कर लिया। वो डालते हैं ना मफलर, और शाहिद खाकान गले लगा लिया जी उसे, शाहिद खाकान अब्बासी के 50 से 17 करोड़ का पटा उसके गले में डाल दिया। वो क्या वो पीटीआई का जो मफलर सा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, एक तरफ तो ये आपकी फैसल वावडा के बारे में आपकी अखलाकी पोजीशन बहुत कमजोर है, फैसल वावडा की भी कमजोर है। एक नहीं, कई चीजें हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिफेक्शन जो है कि वो हुकूमत की सफों में हो सकती है, डिफेक्शन दूसरी तरफ भी है। मुस्लिम लीग का एक रुकन जो है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ वोट दिए और अब वो खुल्लम खुल्ला शायद ये कह रहे हैं कि वो सादिक संजरानी को वोट देंगे। क्यों उनको इतनी जरूरत हुई? उसमें भी सब इसके मैं उम्मुल खुबाइस तो नहीं कहता, यानी इसकी इब्तिदा जो है वो साकिब निसार साहब से हुई एक फैसले से। उन्होंने पहले ये कह दिया कि हमारे जो नवाज शरीफ साहब है, फैसला दे दिया जब ये टिकट सब फाइल हो गए कि वो पार्टी के सदर रहने के भी नाअहल है। वो मुकदमा खुद सुना, वो बेंच के पास नहीं भेजा। चलो सदर खत्म हो गया, उन्होंने नया सदर चुन लिया। फिर कह दिया कि इन्होंने जिस वक्त गुजर चुका था
انہوں نے جس کینڈیڈیٹ وہ دوبارہ ہوا تھا کیا وہ اب مسلم لیگ کے ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہے، بالکل اب وقت نہیں تھا کہ نیا ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں. یعنی عجیب و غریب تماشا نا جی. اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی؟ پری پول ریگنگ اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے، جو بھی لوگ تھے 5 سے 6 تھے کتنے تھے، اور وہ لائل بھی رہے. اس میں اگر ایک آدھ کھسک جائے تو اس پر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی. وہ ایک آدھ کھسکا ہوا ہے، وہ آخری چانس اپنا کما رہا ہے، لازمی نہیں اسے کوئی دوسری پارٹی اون کرے. ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اسحاق ڈار ان کے یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے. ان کے ساتھ بڑے پرابلم ہے، اور اب بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یوسف زاک گیلانی ہو سکتے ہیں. فرق تو بہت معمولی سا ہے نا جی. ویسے 47 اور 53 کا ہے، لیکن اسحاق ڈار کو نکال دو، ایک آدھ بیمار پڑا وہ نکال دو، ادھر سے کچھ اس طرح کا چکر ہے، تو بس یعنی 1 یا 2 ووٹ کا فرق نظر آتا ہے. اور اگر یوسف زاک گیلانی یا زرداری صاحب، سب سے باری صاحب اگر زور لگائے تو فرق پھر ہو جانا چاہیے. اصولی بات تو یہی ہے. لیکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو شیخ رشید نے کہی بڑی معنی خیز بات ہے، اور معنی خیز بات یہ ہے کہ وہ حکومت کے بھی امیدوار ہے اور ریاست کے بھی امیدوار ہے. ریاست کا وہ لفظ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہمارے ہاں فوج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ فوج کے بھی امیدوار ہیں اور یہ حکومت کے بھی امیدوار ہیں، وہ یہ تو الیکٹ ہونے ہی ہونے. یہی غلط فہمی ان کو ہوئی تھی حفیظ شیخ اور یوسف زاک گیلانی کے معاملے میں. بالکل ٹھیک ہے. جب انہوں نے کیبنٹ میں کہہ دیا او جی حفیظ شیخ تو جیتے جیتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو حفیظ شیخ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی امیدوار ہیں، حکومت کے بھی ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں. اسی وجہ سے شیخ رشید کے ساتھ عمران خان کی دوریاں ہیں. اب اس میں اظہار بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. ہاتھ نہیں ملایا، پھر اس کو میٹنگ میں نہیں بلایا، پھر شیخ رشید بھی اپنی طرف سے فکر بازی کرتے رہتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں. ان کے لہجے سے، باڈی لینگویج سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید اب ان کا بھائی جس شخص نے جہانگیر ترین کو چھوڑ دیا اس کے لیے شیخ رشید کیا چیز ہے؟ یہ بڑی سیدھی بات ہے. یہ ویسے آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جس نے انہوں نے چھوڑ دیا یہ کیا چیز ہے. ہمیں جوائن کیا ہے آغا مسعود حسین صاحب نے تجزیہ کار. جی آغا مسعود صاحب سے تو ہم بہت سی باتیں کریں گے، پوچھیں گے ان سے. ماشاءاللہ ان کی تو نظر بھی بہت گہری ہے اس معاملہ. علی حیدر گیلانی کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا. جی آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. جی بس ہم بات کر رہے ہیں جیسے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سنجرانی کا ہو جانا کوئی کرامت نہیں ہوگی، ایک نارمل بات بھی ہوگی. اور اگر یوسف زاک گیلانی اگر کوئی اپسیٹ کر دے تو اس ملک کی تاریخ میں سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. کیسے آپ تجزیہ کرتے ہیں صورتحال کا؟ دیکھیے میں دراصل یہ کہ ایک پاکستان کے استحکام اور بلوچستان کے استحکام کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ سنجرانی صاحب سم ہاؤ دی ادر ہی از ریپرزینٹنگ بلوچستان. اچھا پھر یہ کہ جہاں تک یوسف زاک گیلانی صاحب ہیں وہ بڑے کنٹروورشل فیگر بن گئے ہیں، اور آپ کو معلوم جی 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 ہاں وہ بہت ہی کنٹروورشل فیگر ہیں. دوسری بات یہ کہ رہی صحیح کثر عمران خان نے بھی تقریر میں پوری کر دی، ان کے بارے میں جو ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ آئے ہیں. پھر یہ کہ وہ کورٹ سے بھی مطلب نااہل ثابت ہوئے. تو کئی چیزیں ہیں جو ان کے حق میں نہیں جا رہی. اور دوسری بات یہ کہ خود آصف علی زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر تو ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اب جو مطلب سینٹ کے جو انتخابات ہوئے اور جس میں پیسہ چلا اور اس میں زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کا بڑا بار بار نام لیا جا رہا تھا. خود زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے 20 آدمیوں کو وہ کیا تھا، اس میں سے 5 نے دیا، باقی مجھے دھوکہ دے گئے. تو اس قسم کی باتوں سے جو ہے نا بڑا ڈیمیج ہوا ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. اصل میں جو فائٹ تھی وہ تو پیپلز پارٹی کی تھی، اور پیپلز پارٹی ہی سب سے آگے تھی. بلاول بھٹو صاحب بھی بہت آگے تھے. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ اس مارکے میں جو ہونے والا ہے اس میں سنجرانی صاحب کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بات ٹھیک ہے. سنجرانی صاحب کے بارے میں شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ حکومت میں بھی امیدوار ہے اور ریاست کے بھی امیدوار ہے. اچھا یہ کیا مطلب اس کا؟ ریاست آپ نے کیا کہا آپ نے؟ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب حکومت کے بھی امیدوار ہیں اور ریاست کے بھی امیدوار ہیں. یہ ریاست کیا چیز ہے اس میں؟
دیکھیے نہیں، میں اس جملے پہ تو اتفاق نہیں کروں گا. ریاست مضبوط ہے، ریاست میں اور آپ بنا رہے ہیں، عام آدمی بنا رہا ہے، محنت کش بنا رہا ہے. ریاست تو ظاہر ہے کہ ریاست کی اپنی ریاست تو ماں کی طریقے سے ہوتی ہے، کوئی ایک فرد ریاست کی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ تو ایک کوئی اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اجتماعی فکر ہوتی ہے، اجتماعی اتحاد ہوتا ہے. تو میں ہی سمجھ رہا ہوں یہ بات نہیں. بات اصل یہ ہے کہ اس میں کچھ میں نے جیسے بلوچستان کے پس منظر میں کہا کہ وہاں پھر دوبارہ دہشت گردی شروع ہو چکی ہے اور کئی بیچارے مزدور بیچارے مارے گئے، اور وہاں پہ جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ افغانستان اور میں جو پیس پروسیس ہے وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. افغانستان میں امریکی فوجیں مزید رہیں گی، وہ جائیں گی نہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس پس منظر میں یہ جو ہمارے سنجرانی صاحب ہیں ان کے مراسم بہت گہرے ہیں دونوں طرف، ویسٹ میں بھی اور یعنی افغانستان کی طرف سے بھی اور یہاں پہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کی طرف ان کا رجحان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان بڑی پر امید ہیں اور بڑے جوش و جذبے سے اور پر امید انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجرانی صاحب جو جیت جائیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں میں بھی ان کا اس سلسلے میں حمایتی ہوں. اگر یہ ہو گیا کہ چیئرمین تو سنجرانی صاحب ہو گئے اور ڈپٹی چیئرمین بھی بلوچستان سے ہو گئے عبدالغفور حیدری، تو کیا نقشہ بنے گا؟ دیکھیے ایسا تو مطلب کئی دفعہ ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم اس کو اس انداز سے تھوڑی لے رہے ہیں کہ ایک صوبے سے دو آدمی، بہت سے ایسے مطلب پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں ایک صوبے سے تین آدمی بڑی پوزیشنز پہ تھے. میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ جیلانی جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بڑی ڈیمیج پرسنالٹی کے حامل ہیں، اور وہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی کنٹروورشل ہے. پھر یہ کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم یوز ہوئے، ان کو زرداری صاحب نے یوز کیا، اور کن کن جگہ یوز کیا مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو میں اس لحاظ سے سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ سینٹ کے چیئرمین بنیں گے تو اس سے یہ سمجھنا کہ سینٹ کے اندر کوئی پاکیزگی آ جائے گی یا کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا یا لوگوں کے مسائل ہو جائیں گے یا فیڈریشن جو ہے مضبوط ہو جائے گا، میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ ہے کہ وہ میں پھر دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ رہی صحیح کثر ان کے بیٹے نے پوری کر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میر صاحب یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیاستدان ہے جو بڑے امیر گھرانے سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں ہم عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. جب بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں تو ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ جناب جو بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. ٹھیک بات، بہت شکریہ جناب مسعود صاحب، بہت آپ نے اصل بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. میں ایسے چھیڑ چھاڑ رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زور لگا رکھا ہے پارٹیوں نے. عمران کے لیے تو یہ صورتحال ہے کہ یہ اچھا بس جو ووٹ پڑتے ہیں نا وہ کسی کی ریپوٹیشن ان چیزوں پہ تھوڑے پڑتے ہیں کہ انہوں نے ہار کر نیکلس چوری کیا تھا یا انہوں نے زرداری صاحب کے استعمال ہو گئے تھے یا فلاں. یہ تو دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، ایک دھڑا ادھر ایک دھڑا ادھر ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا یہ اس دھڑے کو انٹیکٹ رکھ پاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہے، جسے پی ڈی ایم کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. صحیح. اور ان حالات میں خاص طور پر جبکہ مریم نے بھی الزام لگا دیا کہ گولڈا کے سیف ہاؤس میں 2 بندوں کو رکھا گیا اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا. اگر قوتیں اسٹیٹ کی ان کے ساتھ ہیں، اسٹیٹ کی کہہ لیجیے نا، اسٹیبلشمنٹ نہ کہیے گا، ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے کہ وہ خود بھی کوئی ایسے کینڈیڈیٹ مرنجا مرنج قسم کے ان کے تعلقات بھی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں، تو آپس میں اس پہ کیا سٹینڈ لیتی ہے؟ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتی ہے تو حکومت کیا سٹینڈ لیتی ہے؟ عمران خان کا سٹینڈ تو بڑا عجیب و غریب ہے، کرپٹ آدمی ہے، کرپٹ ترین آدمی ہے، اس نے لوٹ لیا، کھا لیا، اور کہاں گیا وہ نیکلس؟ بھائی اس طرح کی بات. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں حکومت اور الیکشن کمیشن میں جو تلخیاں اور دوریاں بڑھتی چلی ہیں، اس کی ذمہ دار کون پھر ہوا؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے. صرف آپ نے ڈسکیا کے الیکشن میں جو کچھ کیا ہے، یعنی آپ نے اغوا کر دیے بندے ہی، الیکشن کا عملہ ہی اغوا کر دیا اور شہر میں دندناتے پھرے. الیکشن کمیشن میں موجود تھا، آپ کے آئی جی، آپ کے ڈی سی، آپ کے کمشنر، آپ کے چیف سیکرٹری، آپ کو کوئی رسپونڈ نہیں کرتا تھا. فرسٹ ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ سرٹ کرے گا. پاور تو ان کے پاس تھی، اب انہوں نے سرٹ کیا اور انہوں نے محاذ کھول دیا درمیان میں. تو میرا خیال میں اگر الیکشن کمیشن کی بھی عزت کا مسئلہ یہ ہے، اور اگر ان پہ اور کوئی دباؤ نہیں پڑتا، جو دباؤ پڑتے ہیں وہ کہاں سے پڑتے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی دباؤ نہیں پڑتا تو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سٹینڈ لی ہے. صحیح دیکھیں بہت اچھے الیکشن کمیشنر ہوئے ہیں لیکن سٹینڈ ہی لے پائے. جو سجاد احمد جان تھے جب 77 کا الیکشن ہوا، جو بھٹو صاحب اور کنٹروورسی شروع ہوئی، وہ ریزائن دے کے چلے گئے. بعد میں اس لیے چلے گئے کہ وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ کس گند میں پڑ گیا ہوں میں. تو یہ بات ہے کہ اس وقت اگر انہوں نے شاید پہلی بار ہوا ہے
کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جج نہیں ہے بلکہ ایک بیوروکریٹ ہے بالکل. اور وہ جو ہے وہ بیوروکریٹ میں تھوڑی سی ایک خاص طرح کا ہوتی ہے اکڑ بھی, وہ سٹ کرتے ہیں کہ یہ پاور ہے تو ہم استعمال کریں گے کوئی بھی ہو. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. مجھے بریک پر جانا ہے, مزید اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک جی. میر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, شبلی فراز صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے. یہ کون سا حربہ ہے, یہ کیا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس بیان کی کنڈیمنیشن جو ہے ہر طرف سے ہوئی. مجھے اس آدمی کی تلاش ہے جو اس بیان کو سپورٹ کرتا ہو, حتیٰ کہ خود شبلی فراز صاحب کو اگلے دن اس کی وضاحت کر کے یعنی کہ ایک طرح سے بیان کو اپنے بولڈ کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں اپوزیشن والے, اور جیسے کہا کہ یہ نہیں کہ وہ ہاتھ سے گول کر دیں فٹ بال میں, کھیلتے رہیں, یعنی گویا کہ ہم قانون کے مطابق چلتے رہیں, وہ فالو کرتے رہیں. وہ فالو کریں گے تو ہم بھی کریں گے, ہر حربہ استعمال کریں گے, ہر ہیلا اختیار کریں گے. پیسے دیں گے آپ لوگوں کو. اب جو آپ کے الزام ہے کہ آپ نے پیسے دے دیا, پیسے دیں گے, لوگوں کی لائلٹیز خریدیں گے, کیا کریں گے؟ دھونس, دھمکی, طاقت کا استعمال, غنڈا گردی, کیا کریں گے آپ؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں ضمیر جاگ جاتا ہے. جب خود جاگ جائے ضمیر جاگ پڑتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ جائزہ لینے والے کہ کس کا ضمیر جاگا کس کا ضمیر نہیں جاگا؟ بھئی جس کا ضمیر جاگا ہے وہ ووٹ دے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں ہر صورت میں ہم نے الیکشن جیتنا ہے, اب ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. جن سے یہ دیکھیں نا, وہ جن سے ضمیر جاگا انہیں سے کانفیڈنس کا ووٹ لیا. کیا کریں گے؟ وہی تو, وہ تو دوسری کہانی ہے, میں اس پہ طرف آتا نہیں ہوں. کہ جن لوگوں پہ آپ کا اعتراض ہے, 16 بندے ہمیں آپ کو ڈیفیکٹ کر گئے, ان کو آپ 16 بندوں کو نکال نہیں سکتے. وہ نبیل گبول بڑے ڈٹ کے کہتا ہے کہ اگر وہ نکال دیں عمران خان, میں 2 ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا, اور میں شرط لگاتا ہوں وہ نہیں نکالیں گے. میں کیوں نہیں نکالا؟ ووٹ آف کانفیڈنس, جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا کیسے آتا؟ انہیں پہ بیس کر رہے تھے. دیکھو جب 2.5 سال پڑے ہیں, آپ اپنے ممبران کو نکالنا شروع کر دیں گے, اور آپ کہتے ہو نا کہ دے دے اپوزیشن استعفیٰ, میں ضمنی الیکشن ہر جگہ کرا دوں گا. آپ 16 سیٹوں پہ الیکشن نہیں کرا پائیں گے, اور ان 16 سیٹوں پہ اگر بندے آنے ہوں گے تو آپ کے حامی لازمی نہیں کہ آئیں. وزارت آپ کی ڈب, یعنی کہ چولہے ہل رہی ہیں. نہیں, چولہے ہل نہیں رہی. مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہ عقل آ گئی ہے کہ اسمبلی کے ممبر جو ہوتے ہیں وہ یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہوتے, ان کی اہمیت ہوتی ہے, ان کا ووٹ ہوتا ہے. اب آپ جو الائڈ پارٹی ہیں, آپ کی دوسری پارٹی ہیں, ان کے لیڈروں سے مشورہ کر رہے ہیں. 2.5 سال تو آپ نے پوچھا کسی کو نہیں. آپ کی نظریں زلفی بکاری, شہزاد اکبر اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے, تیسرا تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, ان لوگوں پہ رہی ہیں. اب اگر آپ کچھ بدلنا چاہ رہے ہیں یا بدل رہے ہیں تو دوسری بات, لیکن یہ جو شبلی فراز نے بات کی ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. یہ سول وار کو دعوت دینے کی بات ہے. ہم ہر حربہ استعمال کریں گے. سول وار کو آپ بڑا یہ نہیں کر رہے ہیں, جبکہ وہ پہلے بھی بالکل کلیئر بات ہے. جس طرح شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مصدق ملک اور مریم اورنگزیب کے ساتھ انہوں نے دکھایا اس وقت, یعنی تیش میں شاہد خاقان عباسی جو کم آتے ہیں وہ تیش میں آ گئے. انہوں نے کہا میں بھی پہاڑوں کا بیٹا ہوں. دیکھیں ایسی صورت میں وہ اگلے دن کور کیا, اور لوگوں نے بھی, اور احسن اقبال نے بھی کیا, کہ ہمیں جو بزرگوں نے سکھایا ہم اس پہ قائم رہیں گے, شائستگی اور دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب وہاں جو کھڑے تھے لوگ غصے میں, تو وہ آئے سارے. بالکل. یہ کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں آپ ملک میں؟ انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں, مارشل لگانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور بھائی ذرا گریس کے ساتھ حکومت کرو, اور حکومت جب جا رہی ہو تو گریس کے ساتھ اپوزیشن میں جانا چاہیے. اچھا, یہ ایک شبلی فراز کا بیان رکھ لیں, حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے یہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے؟ سنجیدہ کیا ہے؟ ہارس گھوڑے ان کی طرف آ جائیں تو ٹھیک ہے, دوسری طرف چلے جائیں تو سارے گدھے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جب اصل میں ہوا کیا تھا, یہ جو خفیہ الیکشن ہو یا اوپن بیلٹ ہو, کیوں یہ سارا بحث شروع ہوئی؟ اپوزیشن تاڑ گئی تھی کہ ان کے بندے ٹوٹ رہے ہیں اور یہ ان کو قابو نہیں کر پا رہے. کیا کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا؟ فنڈز نہیں دیے انہوں نے. پچھلے سال کی آپ نے ویڈیو جاری کر دی, فنڈ کچھ لوگوں کو نہیں دیے, کچھ اور کر دیا, پھر دھمکیاں, خط لکھ دیا کہ جو نہیں آئے گا اسے دفعہ 63 کے تحت اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ, مقدمہ چلایا جائے گا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟
بھائی آپ کو اچھا یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایٹیچیوڈ ٹھیک کرنے کے لیے لازمی ہے کہ صرف اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں کریں. ابھی ان کے حامی کو یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی ایک اچھی خبر، حیران کن خبر یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں سے جب اچھے رویہ، حیران کن وہ ہوگی ہمارے لیے جب وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی اچھا رویہ اختیار کریں. ان کے جو اتحادی سارے ہیں پارسا نہیں ہیں. آج وہ برسٹر سیف اللہ سے ملے ہیں، فرق نسیم اور سیف اللہ دو ہی وکیل تھے الطاف حسین کے، یہی دو مشرف کے ساتھی تھے، اور اب ان کے ساتھ ہیں، دونوں خیر بات کر کے ان کے ساتھ دونوں آپ کے ساتھ آ گئے. کیوں؟ آخر قوم کو کچھ تو فیصلہ کرنا چاہیے، اور بیچ میں یہ بھی نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ فیورٹ ہے. کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا قوم جواب طلب کرتی ہے، سوال کرتی ہے آپ سے کہ کیوں ہیں یہ لوگ. مجھے ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ ان کی حکومت سیاست کر رہی ہے جی میر صاحب، واضح طور پر کرنی چاہیے، سیاست کرنی چاہیے، لیکن سیاست پہ جو آپ کی ہائی مورل گراؤنڈز ہیں اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنے گے، یہ تو آپ کا کام ہو جاتا ہے نا. بالکل. باقی سارے چور لفنگے ڈاکو لٹیرے ہیں، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ایک ڈفرنٹ طرح کے لوگ ہیں، آپ پارسا ہیں. روز آپ کے بندے باہر آ کے تقریریں کرتے ہیں، اچھے نوجوان ہیں ویسے بیچارے سارے، فرق حبیب ہوا، عثمان ڈار ہوا، اور سارے مجھے اچھے لگتے ہیں. اچھا یہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں اب دور ہو گئی ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، دوسری طرف سے سارا کچھ نوٹیفیکیشن جاری کون ہوتا؟ وہ الیکشن جیتا ہے. آپ بیچ میں ایک چیز لے آئے، کیس چلائیں نا. پھر وہ انہوں نے کہا جی یہ اگر ہو جائیں گے چیئرمین ہو جائیں گے تو اس وقت بھی معطل ہو سکتے ہیں اگر ثابت ہو جائے تو. وہ وزیر اعظم سے چلے گئے تھے. نہیں بات یہ ہے کہ ثابت کرنا آسان نہیں ہے نا بھائی. اور جب آپ کہتے ہیں سٹنگ آپریشن ہے، یعنی ہم نے پلان کر کے کیا ہے، تو لا آف ایویڈنس میں تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ اور خراب ہو جاتی ہے. صحیح. آسان نہیں ہوتا ثابت کرنا کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی. پتہ نہیں کیسے کہہ دیا انہوں نے سٹنگ آپریشن ہے. اس کے بعد تو شاید ثابت کرنا آپ کو مشکل ہو جائے کہ ہم نے جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ جینون تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گھیرا ہے انہیں، لا میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جماعت اسلامی کے رہنما امیر العظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی اسی موضوع پر گفتگو کرنے. جی السلام علیکم امیر العظیم صاحب. وعلیکم السلام. رہنمائی نہیں، سیکرٹری جنرل ہے بھائی آج کل. اچھا جناب ہم الیکشن پہ بات کر رہے ہیں، سینٹ پہ. جی آپ نے جو الیکشن تھے یوسف رضا گیلانی وغیرہ کے، اس پہ تو حصہ نہیں لیا. اب چیئرمین کے الیکشن میں کیا آپ کی حکمت عملی وہی ہوگی؟ ہاں میرا خیال ہے کہ ہماری حکمت عملی وہی رہے گی. تو اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے فائدہ تو الٹیمیٹلی ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ نظریاتی سیاست کو، ہم اس جمہوریت کو یہ جو اس وقت تماشا لگا ہوا ہے پورا ایک میسج دے رہے ہیں کہ یہ قوم اور ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. پہلے یہ قوم چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی تھی، اب تیسرے پارٹ میں پس رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ اور ایلیٹ کلاس کی جمہوریت ہے، جس میں بلکہ میں تو اسے جمہوریت نہیں کہتا، یہ بچہ جمہورہ ہے، جس میں سرمایہ دار ہیں، وٹو ہیں، لغاری ہیں، مزاری ہیں، چودھری ہیں، علیم خان ہیں، اور اس طرح کے سارے لوگ ہیں. وفاداریاں بدلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آگے بکتے ہیں، اور ہر کوئی بکنے کے لیے تیار ہے. تو ہم تو اس کے خلاف ایک نعرہ مستانہ بلند کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ یہ ناکامیاں بالآخر قوم کو نظریاتی بنانے کی طرف لے کر آئیں گی. اچھا یہ تو لمبی پلاننگ ہے کہ قوم نظریاتی بن جائے گی، لیکن سامنے کی اور عارضی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوری عمل سے خود کو ڈٹیچ کر رہے ہیں. نہیں، یہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے نا جی. ابسٹین ہونا، لوگوں کو متوجہ کرنا کہ یہ جو 2 چوائسیز ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ دنیا بھر میں ہے. وہ تو بلکہ انتخاب کے پہلے ابتدائی طریقے کے اندر ہی ہے. ہمارے ہاں تو جمہوریت کو سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ 2 آدمی کھڑے ہیں، آپ ووٹ دیں گے تو ٹھیک ہے. ورنہ تو یہاں تک بھی جمہوریت کے اندر ہے کہ بھئی پرپورشنل ریپرزنٹیشنز بھی ہے، اور دونوں میں سے کسی کو ناپسند ہے تو اس کا بھی اپنی جگہ پر گنجائش موجود ہوتی ہے. نہیں، ابسٹین کرنے سے کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان تو پہنچتا ہے نا. جیسے 2007 میں مشرف الیکٹ ہو گئے تھے کیونکہ پیپلز پارٹی ابسٹین کر گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ نظریاتی سیاست کو ہوگا، لوگ اس طرف آئیں گے.
اور وہ یہ جو چوائسیز ہو رہی ہیں اس وقت پیسے والی اور وفاداری خریدنے والی، بالآخر لوگ اس سے نکلیں گے. اور اگر ہم اسی رو کے اندر بہتے چلے جائیں گے تو اس ملک کی سیاست کو کوئی اور نہیں صاف کر سکے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کلینزنگ آپریشن پہ ہیں، فوری طور پر اس عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے جس کے نتیجے میں اس ملک میں ادارے بنتے ہیں اور ادارے چلتے ہیں غلط طور پر صحیح، اس میں آپ شامل نہیں ہونا چاہتے. دیکھیے یہ جو آپ دوسرا جملہ، پہلے جملہ آپ کی حد تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم نئے ادارے بنانا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو صاف کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایبسٹین کر رہے ہیں تو ادارے ختم ہو جائیں گے. ہم تو خود خفیہ طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر انقلاب نہیں لانا چاہتے. یہی جمہوری طریقہ کار ہے، اسی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے. اور اگر اسی رو کے اندر بہتے چلے گئے تو پھر کوئی متوجہ نہیں ہوگا. میرا ایک نقطہ نظر ہے، جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اتفاق ہو یا کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن ہم یہ دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے. بہت شکریہ امیر العظیم صاحب، انہوں نے تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے بالکل، اور چاہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان میں نیکی کا جذبہ، پارسے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سچائی. اچھا میر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ووٹ کس کا کم ہوا جماعت اسلامی کے نیوٹرل رہنے کی وجہ؟ نہیں، اس کا فائدہ تو ظاہر زیادہ سنجرانی کو ہی ہوگا. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ جب وہ ایک انہوں نے پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ کریں. اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے، فائدہ کس کو ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم اس میں جماعت اسلامی یعنی کہ ریاست کے ساتھ ہے پھر. اچھا، میں اگلی چلے جانا چاہتا ہوں کہ جو لانگ مارچ ہے اب اس کا انحصار سینٹ کے الیکشن پر بھی ہے. یعنی آئندہ لایا عمل جتنا بھی ہے پی ٹی ایم کا، اس کا انحصار اس پہ ہے، یقینی بات ہے. اگر یوسف گیلانی جیت بھی جاتے ہیں تو بھی لانگ مارچ ہوگی، اور اگر ہار جاتے ہیں تو لانگ مارچ میں اور جان پیدا ہو جائے گی. اور اگر یہی رویہ رہتا ہے حکومت کا جو کہ تھا اور جو رہا ہے، اور جس طرح کی تقریریں اس طرف سے ہوتی ہیں، تو پھر نتیجے کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خاصا جد ہوگا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کنسنس ہوتا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ نہیں، وہ نظر نہیں آتا. اور جہاں سے ہم کہتے تھے کہ مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان ہندوستان میں دوستی نہیں ہو سکتی، اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران کے ہوتے ہوئے اپوزیشن حکومت آن ون پیج نہیں آ سکتی. بہت بڑی مثال دے دی ہے. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. اکبر ایس بابر نے سیکورٹی کمیٹی سے پی ٹی آئی کا ریکارڈ مانگ لیا. وہ کہتے ہیں جی 30 دن کا یعنی کہ 1 ماہ کا یہ معاملہ تھا، 3 سال تک انہوں نے لٹکا دیا. معاملہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ یہ فارن فنڈنگ کیس. اکبر بابر صاحب ہے نا، یہ پرانے فاؤنڈر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے اس وقت احتجاج کیا جب پارٹی ابھی اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی، اور احتجاج اس بات پہ کیا کہ جو پیسے باہر سے آئے ہیں ان کا ریکارڈ انہوں نے اپنی پارٹی سے مانگا تھا. اور انہیں شک یہ تھا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ ایسے فنڈ ایسی جگہ سے آئے ہیں جو مشکوک ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اسرائیل سے آئے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ انڈیا سے آئے ہیں، اور بہت سیاسی لابی نے ان کو پیسے دیے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے اچھے نہیں ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا، اور شاید پھر اسٹیٹ بینک کی کچھ رپورٹیں آئیں کہ کچھ ایسے اکاؤنٹس تھے جو پی ٹی آئی نے شو نہیں کیے تھے، کچھ اور چیزیں تھیں، کچھ اور باتیں تھیں. اس سے ان کا شک پکا ہو گیا. لیکن اب ہمارا ایسا بھی معاملہ نہیں ہے کہ عدالتیں ہوں یا الیکشن کمیشن ہو کہ وہ ایسے معاملات پہ جہاں حکومت جو ہے وہ تلپٹ ہو سکتی ہو وہ آسانی سے فیصلہ کرے. نیب کتنی شیر ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم کوئی فیصلے کرنے لگ جائیں تو حکومت 2 دن نہ رہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے تقاضوں کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا، ان کا بھی یہ کہنا ہے، ان کا بھی یہی آپ کہنا ہے اکبر ایس احمد کا کہ بھائی اسکروٹنی کمیٹی آپ نے مقرر کی ہوئی ہے، 3 سال ہو گئے، میں ان سے ریکارڈ مانگتا ہوں، میں اس میں فریق ہوں کہ ریکارڈ دیا جائے ان کا جو اکاؤنٹس آئے ہیں. وہ ریکارڈ نہیں دے رہے. کہتے ہیں جی ہماری رپورٹ گویا اسکروٹنی کی جو پتہ نہیں کب آئے گی، وہ جائے گی جب الیکشن کمیشن کے پاس، تو پھر ایک طرح کی جوڈیشل پروسیڈنگ شروع ہوگی، پھر وہ آپ کو دیں یا نہ دیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت یہ جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ نہیں، یہ انکوائری کا حصہ ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو رزلٹ یہ ہے کہ 6 سال سے کتنے سال سے کیس لٹکا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اوپن ہو جائے تو تحریک انصاف کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں. ہو سکتا ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہی ہو کہ زیادہ ذرا وہ پیسے کہا جائے کہ ضبط کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجے کے طور پر وہ کیس کر دیا جائے کہ وہ صادق و امین نہیں رہے وزیر اعظم، جو بھی کہا جائے. اس کی بھی ثاقب نثار نے کمال کی تعویل کر رکھی ہے نا جی. صادق اور امین نواز شریف صاحب کو اس بینچ نے سزا دی، بلکہ جے آئی ڈی سے پہلے بھی 2 ججوں نے سزا دے دی تھی، جس میں سے ایک ہمارے اب چیف جسٹس، ایک سے پہلے چیف جسٹس تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو نااہل ہو گیا، صادق و امین نہیں رہا.
اور جب حتمی فیصلہ آیا انہوں نے کہا کہاں پہ اس نے جھوٹ بولا جس صادق کو امین نہیں رہا. ثاقب نثار نے ساری باتیں سن کے دلائل مانگتے یہ کرتے کرتے کہا نہیں یہ صادق کو امین ہے. اب بڑی عجیب و غریب بات ہے نا جس چیز پہ کہ جی میں نے تو سارا منی ٹریل دے دیا تھا. منی ٹریل میں ہی بہت سی باتیں ایسی آئی تھیں جو کہ آپ قابل اعتراض ہو سکتی تھیں, لیکن بہرحال یہ سارا ہمارا تاریخ کا حصہ ہے. اب میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, تاریخ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے. عدالت جسٹس منیر نے فیصلہ کیا, آج تک تاریخ اس کو کوس رہی ہے, کنڈیم کر رہی ہے. اس نے کتابیں بھی لکھی, بڑی انویت بھی جتائی اور بہت کچھ کیا, لیکن قوم نے اس کو معاف نہیں کیا. اور آج تک جمہوریت کی گاڑی ڈھیل ہوئی ہے, اس کا آغاز اسی فیصلے سے ہوا تھا جو جسٹس منیر نے کیا تھا. اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کہانی لکھی. آج ہی کوئی کہانی سنا رہا تھا کہ کس طرح جیسے خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے, وزیر اعظم تھے, کیسے ان کو اٹھایا گیا, غلام محمد کیسے تھے, ہمارے ڈیفنس سیکرٹری اسکندر مرزا کا کیا رول رہا, ہمارے ایوب خان کا کیا رول رہا, کس طرح ابتدائی دنوں میں ان لوگوں نے اس کلک نے جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس ملک کو چلایا اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو یہ ساری باتیں ہیں, اس پہ نہ کوئی عدالتوں کے فیصلوں کو معاف کیا جاتا ہے, نہ کسی فوجی فیصلے کو معاف کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے. ہمارے ہاں 4 بار مارشل لا لگا, اس ایک مارشل لا کو بھی کسی نے کنڈون نہیں کیا. ایوب خان کے مارشل لا آپ کے یحییٰ خان آ گئے, ہو گیا کنڈون. یحییٰ خان کسی نے بخشا نہیں مشرقی پاکستان جانے کے بعد, لیکن اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی. ضیاء کا تیارے میں انتقال ہو گیا, بات ختم ہو گئی. مشرف کیس چلانے کی کوشش کی جاتی تھی, کیس چلا ہی نہیں, اور اس حکومت میں آ کے تو اس نے سارے کیس کو ٹھپ کر دیا. یہ ساری ایک ہماری تاریخ ہے نا جی, اور ہر زمانے میں اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑی ہے. اچھا, کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں نے بات کرنی ہے. بات تو بڑی لمبی نکل جائے گی, نہیں تو پھر اسی پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے. کورونا وائرس کا بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں اس کے پیش نظر تعلیمی ادارے وغیرہ اور دیگر چیزیں وہ بند کرنے کی ان کی بنا رہے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن NCOC والے. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تیسری لہر ہے اس کی لاک ڈاؤن کی نہیں, ابھی تیسری لہر نہ سمجھیں اسے. دوسری لہر جو ہے اس کی ریسرج ہوئی ہے, وہ نیچے جا رہی تھی, 3.2 پہ آ گئی تھی. ہم نے خوشی کے مارے ہبڑ دپڑ میں سارے اسکول بھی کھول دیے, شادی گھر بھی کھول دیے, ہوٹلوں کی بھی اجازت دے دی, اور بھی جو پابندیاں ختم کر دی. ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ جو ایک ماسک لگانے کی بات پابندی نہیں کرتے تھے سوشل جگہوں پہ, تو معلوم ہوا کہ وہ 4.5 4.6 تک پہنچ گئی بالکل ایک ہفتے میں. تو مسٹ ہے کہ یہ ان چیزوں پر جیسے سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں آج کے ہماری زبان میں, اس پہ عمل کرایا جائے. صحیح. اور غالباً اسی پہ عمل کرانے کے لیے اب یہ کیا گیا کہ اسکول بند کریں, اور خام خواہ کی چیزیں جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں اس کو روکا جائے, ان کو اجازت نہ دی جائے, باہر اوپن میں ہی کھانا سرو کیا جائے, بند کمروں میں نہ کیا جائے. یہ ساری باتیں جو اس پورے پرسپیکٹو میں آتی ہیں وہ کی گئی ہے. یقیناً اظہار ہے کہ کئی انڈسٹریز سفر کرتی ہیں اور اثر پڑتا ہے, لیکن حکومت کو بھی انڈسٹریز کا اتنا نہیں ہے. اس سے تو ایک ہی انڈسٹری کا ہے, وہ ہے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری. پراپرٹی والی انڈسٹری کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے پہنچے, اور اس سے وہ آگے بڑھے. لوگ یہی الزام لگاتے ہیں نا کہ سارے جو عالی موالی ہیں ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ ہاؤس بلڈنگ کی انڈسٹری ہے اور کچھ نہیں ہے. تو میں نہیں اس پہ کہتا, نہ گفتگو کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس پورے صورتحال پر ایک طرح کا غور ہونا چاہیے, تدبر ہونا چاہیے. حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے 60 سال کے نہیں, وہ تو ہے, وہ جو 60 یا 75, لیکن ویکسین نہیں منگوائی نا زیادہ. اب آج سے شروع ہے ویکسینیشن. میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں. مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ویکسین کہاں سے لگوانی. وہ آپ کو میسج کرنا پڑے گا نا, ID کارڈ میسج کر چکے ہیں ہم سب, اس کا جواب تو کوئی نہیں آیا. اور جو شہر کی سینٹر بنے ہیں وہاں کی رپورٹیں بھی کوئی اطمینان بخش نہیں آئی, اور جو انہوں نے ویکسین منگوائی بہت کم منگوائی ہے. یہ تو مانگے تانگے کی اور خیرات کی ویکسین پہ گزارا کرنا چاہتے ہیں. قوم کا مستقبل ایٹ سٹیک ہے. ان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ بیلنس شیٹ آپ کی خراب نہ ہو جائے, آپ کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ارے بھائی قوم کو بچاؤ. بالکل. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرضہ لو قرضہ لو قرضہ لو, لیکن آپ کی ترقیاتی عمل کو تیز کرو. آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ قرضہ ہم نے ٹھیک کرنا جی, IMF نے کہا ہے. IMF کے ہاتھوں پچھلے 4 سال 5 سال میں ہم مر گئے ہیں, بالکل پھنس گئے ہم. اور جو ترقی کی رفتار ہماری 5 8 تھی 8 تھی,
وہ 6 ہونی چاہیے تھا، 2 ہونی تھی، اور اس سال اس سے 7% ہونا تھا. وہ اگر ان کے جاتے ہوئے سن 23 میں بھی 7% ہو جائے تو میں بڑی بات سمجھوں گا. صحیح. وہ نہیں ہو سکتی، اور جب وہ نہیں ہو سکتی تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ افسوس. کورونا کی وبا بھی تو آ گئی نا میر صاحب. جی ظاہر ہے کورونا کی بات بیچ میں آئی، اس سے پہلے کیا کرتوت تھے. چلیں ٹھیک ہے، مجھے بریک پر جانا، بریک سے جب لوٹ کر آنا ہے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، جس میں ایک بہت ہی انٹرنیشنل یعنی کہ جو ہے معاملہ اس کو ڈسکس کریں گے. بھارت میں کسانوں کے احتجاج جو ہے وہ عالمی رنگ جو اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اسی پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. खबर सबसे पहले। ویلکم بیک. میرے صاحب، بھارت میں کسانوں کا جو احتجاج ہے وہ عالمی رنگ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور جو مودی کی پالیسیز ہیں، ویسے تو وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت کا میں یہ لمبردار ہوں، سب سے بڑی جمہوریت ہے. اب برطانیہ کی طرف سے یہ کہ جو وزراء اعظم کی یعنی کہ نریندر مودی کی اور بورس جانسن کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی یہ معاملہ اٹھائیں گے، جبکہ کینیڈا کی طرف سے بھی یہ معاملہ آیا کہ یہ کسانوں کا جو احتجاج ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کر دیا جانا چاہیے. مودی سرکار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، معاملہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا چلا جائے. سرکار کا تو کشمیر بھی اندرونی معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتی ہے، اور جب سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے تو پھر اسے جمہوری طریقوں سے آگے چلنا پڑے گا. صحیح. بریگیڈیئر صاحب نے جوائن کر لیا جی ہمیں؟ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب دنیا آپ سمجھنے لگ گئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کسانوں کا مسئلہ ہو، یہ ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں. ہیومن رائٹس کے مسائل ایک نہیں، کئی معاملوں پہ اس بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ ملاقات میں ذکر کریں گے. تو انڈیا کا طلبانہ ایک فطری بات ہے، انہوں نے ان کے ہائی کمیشن کو طلب کیا اور وغیرہ وغیرہ. لیکن پوچھتے ہیں ہمارے فاروق حمید صاحب کیا کہتے ہیں جی، وہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم سر، ہاؤ یو سر؟ بالکل فائن جی. وہ کسانوں کی جو ہڑتال ہے وہاں انڈیا میں، اور پھر کشمیر کا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کے مسئلے پر کینیڈا بھی ہوا، برطانیہ بھی ہوا، اور کسی حد تک امریکہ بھی ہوا، وہ آواز اٹھا رہے ہیں جو ٹرمپ کے زمانے میں اور ٹرمپ کے ایرا میں نہیں اٹھائی گئی تھی. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا صورتحال ہے؟ میر صاحب، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان تمام لاکھوں جو کسان ہیں آل اوور انڈیا. تو پوری تحریک تو پوری تقریباً انڈیا میں پھیل گئی ہے، پنجاب میں زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. دہلی کو انہوں نے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 100 دن ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اب ہو گئے ہیں. تو ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں، ان کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ وہ کسان جو ہیں وہ بالکل
پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ لہذا بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی بھی اتنا ڈھیٹ آدمی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بھی سب کچھ برداشت کر رہا ہے. جو اس کی ریپوٹیشن اور جو انڈیا کے اندر جو ایک کیوس پیدا ہوا ہے انٹرنل معاملات میں, تو وہ سب چیزیں وہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن اس کی امپورٹنٹ ڈائمینشن یہی ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ انہوں نے سکھ جو ڈومینیٹڈ یہ جو کسانوں کی موومنٹ ہے اس کے حق میں ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے حمایت کرنی شروع کر دی ہے. بلکہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سکھ اس موومنٹ کی سپورٹ میں برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھائی گئی ہے. ان کے ایم پیز جو ہیں انہوں نے بھی اس کی حق میں بات کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا بڑا سینسٹیو ہے کہ جب ان کے ایسے ایشوز کے اوپر بات کی جائے اور وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپ انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو چاہے کینیڈین پرائم منسٹر ہو, برٹش اور لیڈرشپ ہو, یہ سب تو باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے اس کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, وہ تو ماضی کی داستان رہ گئی. اب تو انڈیا بہت حوالے سے انٹرنیشنل فوکس میں آ گیا ہے. ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کہ دہشت گردی کو جو پروموٹ کرتے ہیں اور اسپانسر کرتے ہیں, تو پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بنایا تھا وہ تو اب ایک قسم کا دفن ہو گیا ہے. FATF میں آپ دیکھیں کتنا یہ پاکستان پہ بھی پریشر ڈالا ہوا ہے اور 3-4 پوائنٹ رہ گئے, یہ نکلنے نہیں ہمیں دے رہے, ابھی تک گرے میں چل رہے ہیں. اور دوسرا ظاہری بات ہے کشمیر کے اوپر تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ تمام وہ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پیچھے کہ انڈیا کے جو ریٹائرڈ سکھ فوجی ہیں ان کی تو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس نے انہوں نے اپنے وہ ویٹرنز کے طور پہ اپنے وردیاں پہن کے اپنے میڈل لگا کے انڈین آرمی کے وہ سکھ جو انہوں نے کہا جی اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم بھی اس موومنٹ میں جو ہے آج سے ہم بھی شامل ہو رہے ہیں. تو ایک بڑا ڈیلیما ہو گیا ہے انڈین لیڈرشپ کے لیے کہ 13-14% سکھ جو ہیں فوجی جو انڈین آرمی میں ہیں اور ایک بڑی ان کی ایک سے ہے اپنا ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے ان کی انڈین آرمی میں, وہ جب اس طرح کے خیالات ہوں اگر ریٹائرڈ لوگوں میں یقیناً وہ افیکٹ کرتا ہے سائیکولوجیکلی وہ لوگ جو حاضر سروس بھی ہیں وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر مودی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, آنا پڑے گا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. تو دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ کے بھی کئی سیشن ان کے جو فیل ہو گئے ہیں اور بڑا سخت ایک ڈومیسٹک پریشر جو ہے پولیٹیکل پریشر وہ بھی بہت انڈیا کے اندر جو اس وقت جنریٹ ہو گیا ہے. بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ تو سارے مودی کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ کی ہٹ درمی ہے اور آپ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. کیونکہ میرے خیال تقریباً جس میں نے کہا 100 سے زیادہ دن تو ہو گئے ہیں, اب یہ کب تک یہ برداشت کرے گا اور موومنٹ دن بدن جو ہے اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک بات ہے جی, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی طریقے سے ہماری رہنمائی کی اور نقشہ دکھایا, صورت بتائی انڈیا میں ہو کیا رہا ہے. ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا اب صحیح, اور ہیومن رائٹس کے مسئلے کے ساتھ کشمیر کو بیچ میں اگر ہم نہیں چلائیں گے تو پھر ہماری بیوقوفی اور غلطی ہوگی. بالکل کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے جی کہ ملک کے حالات جو ہے نا کوئی مناسب نہیں ہے اور ہم نے یہ جو سینٹ کا کھیل کھیلا ہوا ہے اور انتخاب کیا ہوا ہے, یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی جڑیں ہلا دینے والے یہ سارے مسائل ہیں. خدا کے لیے قوم کو سوچنا چاہیے, عقل کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ खबर सबसे पहले